बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अलग अलग नमाज ईद अदा क्यों की, ये है आज का सबसे बड़ा अहम सवाल। क्या दोनों में कोई नाराज़गी है, इख्तलाफात हैं? क्योंकि इससे पहले लोगों ने ये मंजर नहीं देखा कि दोनों भाइयों ने अलग अलग नमाज पढ़ी हो। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के हाल ही में मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की है और नवाज शरीफ ने नमाज ईद जाती उम्रा में अदा की है। तो इस पर बहुत सी क़ियास सराहियाँ की जा रही हैं। कहने वाले कहते हैं कि बस लावा फटने को है। इस पर मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन एक और बड़े अहम इशू ने, बल्कि दो तीन अहम इशूज़ हैं जिन्होंने ईद का दिन भी हमें इस काम में मसरूफ़ रखा। तो बड़ी खबर यह है कि 6 जजों के ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया था, उसकी पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस तहरीरी हुक्मनामे में सबसे आम बात तो ये कि जस्टिस याह्या अफरीदी अलग हो गए बेंच से, वो अब इस केस का हिस्सा नहीं है, उसकी समाअत नहीं करेंगे। जबकि जस्टिस अतर मल्ला ने एक इख्तलाफी नोट लिखा है जो कि एक बम शेल बनकर सामने आया। इस तहरीरी हुक्मनामे में क्या कुछ है जो आपको हैरान कर देगा, वो आपको बताएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर ईद के मौके पर लाखों अफराद जमा करने का जो दावा किया था, वो दावा नाकाम हो गया है। और फिर तहरीक इंसाफ इस नाकामी को छुपाने के लिए एक और इशू पे सारा दिन जो है वो ट्रोलिंग करती रही, वो भी आपको बताएंगे कि वो मामला क्या है। लेकिन इमरान खान की ईद ख़राब होने से बच गई। उनकी अहलिया बुशा बीबी की उनसे मुलाकात करा दी गई है। अदालती हुक्म पर बुशा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल पहुँचाया गया और इमरान खान से उनकी मुलाकात कराई गई। इस दौरान सिक्योरिटी का सख्त हिसार कायम किया गया था और अडयाला जेल के सामने की रोड को भी बंद किया गया था। दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, जिसके बाद बुशा बीबी को दोबारा बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। तो ये मुलाकात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर। तहरीक इंसाफ ने कल से ये प्रोपोगंडा मुहिम चलाई हुई थी कि इमरान खान को ईद की नमाज अदा नहीं करने दी जा रही, जैसे मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो जालिम है, या वो मुस्लिम नहीं है, या उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि वो अपने ही एक कौम के फ़र्द को नमाज ईद अदा करने से रोक रही है। तो उनका ये प्रोपोगंडा भी नाकाम हो गया। खान साहब ने ना सिर्फ नमाज ईद अदा की, बल्कि नमाज ईद के मौके पर वो शामू कुरैशी से भी मिले और गले मिले, जफ्फियाँ पप्पियाँ की। अडयाला जेल के अंदर एक बड़ी जामिया मस्जिद है, उसके अहाते में अदा की गई है। और इस नमाज में तमाम जो जेल का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी शामिल था। और इमरान खान की नमाज ईद कराने के लिए जेल के अंदर सिक्योरिटी के खास से इंतज़ाम किए गए थे, क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जान को भी ख़तरा रहता है। प्रोटोकॉल भी उनका अपनी जगह मौजूद है। तो जेल के अंदर जो आम कैदी है उनको उनके करीब भी नहीं फटकने दिया गया। तो जेल के जो दीगर कैदी हैं उनको अलग उनकी नमाज जो है ईद हुई और इमरान खान साहब की जो है वो अलग नमाज ईद अदा कराई गई। चले, जेल में जाने का इमरान खान को एक फ़ायदा तो हुआ कि उन्होंने नमाज ईद अदा की। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली ईद आई तो इमरान खान साहब सोते रह गए और उन्होंने नमाज ईद अदा नहीं की। अब वहाँ पे तमाम जो सरकारी प्रोटोकॉल है इस इंतज़ार में रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएंगे और नमाज ईद अदा की जाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को नींद प्यारी थी और उन्होंने कभी नमाज ईद शायद अदा ही नहीं की थी। तो वो नहीं उठे। फिर 6 घंटे के बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्हें बताया गया कि हजूर सरकारी फ़ोटोग्राफ़र मौजूद है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है कि ईद के दिन जो है वो जो हुकाम होते हैं, हुक्मरान होते हैं, या आला ओहदों पे कम से कम जो लोग होते हैं, उनकी ईद की जो नमाज की तस्वीर है वो मीडिया के अंदर यानी नशर की जाती है, शाया की जाती है। तो इमरान खान की तस्वीर के इंतज़ार में जो सरकारी खबर रसाई एजेंसी है उसका नुमाइंदा भी खड़ा रहा। तो फिर 6 घंटे बाद इमरान खान साहब उठे, फिर उनकी लिए ईद का अलग से यानी नमाज का एहतमाम किया गया स्पेशल, यानी नमाज ईद का वक्त गुजर चुका था और ये ज़ोहर के वक्त जो है नमाज ईद जो है वो अदा की गई और उसकी तस्वीर जो है वो शाया कराई गई। तो अब जेल में रहने से एक फ़ायदा हुआ कि इमरान खान की वक्त पर नमाज ईद हो गई है।
تو کہتے ہیں نا جیل بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے، تو اس حوالے سے مبارکباد دینی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈیالہ جیل کے باہر لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے، تو لاکھوں لوگ تو نہیں جمع ہوئے، لیکن چند ایک لوگ ضرور جمع ہوئے، اور پھر یہ تحریک انصاف کا ایک خاصا یعنی پرانا فارمولہ کہ وہ اپنی جو اپیرنس ہے اس کو رجسٹر کراتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ رائی شروع کر دی، احتجاجی مظاہرہ کیا، اور پی ٹی آئی شمالی پنجاب کے صدر سماویہ تارا یہ چند لوگوں کو لے کر پہنچی تھی، اور پھر یہ وہ ہیں جن کے خلاف پچھلے دنوں بھی مقدمہ درج ہوا، تو انہوں نے روڈ بلاک کر دی۔ پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو جیل کے مرکزی دروازے تک جانے سے روک دیا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہے جو نماز عید ادا کرنے تھے، یہ نماز عید کے بعد کی بات ہے، یہ عید ملنے پہنچے تھے، تو پھر انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی، عمران خان کو رہا کرو، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو۔ اب تحریک انصاف والے بھی چیئرمین پی ٹی آئی نہیں کہتے، نہ ہی وہ عمران خان کا نام لیتے، وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو۔ تو جیل کالونی سے آگے جانے کی اجازت نہ دینے پر مظاہرین جو ہے منتشر ہو گئے، لیکن منتشر ہونے سے پہلے وہ جو ڈیالہ جیل کے سامنے ویڈیو بناتے ہیں نا، ریلز بنا کے کہ وہ عمران خان سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ تو ویڈیو بنانے کے جرم میں 5 لوگ پکڑے گئے، کیونکہ وہ سینسٹیو ایریا اور وہاں پہ ویڈیو بنانا منع ہے۔ ان میں ارشد خان، راجہ، جاوید، طارق خان، ڈاکٹر فضل اللہ اور دانش شامل ہیں، جنہیں وہاں ڈیالہ کا چوکی میں رکھا گیا، اور میرے خیال بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ 5 لوگ پکڑے گئے تھے صرف، اور اتنے لوگ تھے جو کہ مظاہرے میں شامل تھے۔ تو ڈیالہ جیل کے باہر نماز عید ادا کرنے کا جو ان کا کال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی۔ ایون ان کی جو قیادت ہے، چلے کوئی اور نہ ہوتا تو وزیر اللہ کے پی کے آ کے ڈیالہ کے باہر عید کی نماز ادا کر دیتے، یا کوئی جو پرومیننٹ فگر ہے وہ آ جاتا۔ کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے، جس کو آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں پہنچا، نہ ہی قابل ذکر تعداد میں کارکن پہنچے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں ناتی توتی رہ گئی تو نقط مکی بہ گئی، تو یہ ان کا چونکہ ناکام نیریٹو تھا، تو ان کو کسی اور ایشو کی تلاش تھی، کیونکہ سوشل میڈیا پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی کدھر گئی وہ تمہاری نماز عید جو اڈیالہ کے باہر ادا ہونی تھی۔ اڈیالہ جیل کے باہر نماز عید ادا کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ اپنے لیڈر سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں جانا چاہتے تھے تو جاتے، لیکن اب یہ چونکہ جا نہیں سکے اور وہاں پہ لوگ جمع نہیں ہوئے، جیسا میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی باہر نہیں نکلتا، دہی بھلے کھا کے جو ہے وہ گھروں کو چلے جاتے، تو عید کے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ 2-2.5 لاکھ لوگوں نے عمران خان کے ساتھ نماز عید ادا کی ہے۔ اچھی خاصی تعداد ہے جو کہ سوشل میڈیا پر منتظر تھی کہ شاید کوئی بڑا کام ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ نا امیدی، نامرادی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ سامنے آ گیا بھاول نگر سے۔ بھاول نگر میں کو 2-3 روز پہلے پولیس ایک گھر میں گھسی، اور جیسے پولیس کا ایک روایتی کام ہوتا ہے کہ چند پولیس اہلکار کو ساتھ وہ کسی گھر میں گھس گئے، اور انہوں نے کہا جی یہاں کو ملزم چھپا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی ڈاکو ہے، تلاشی دے، اور بغیر وارنٹ کے پولیس نے وہاں پہ گھر کے لوگوں کے اوپر کیا تشدد۔ بوڑھی خاتون تھی اور کچھ لوگ تھے، خواتین تھی، اور بغیر لیڈیز پولیس کے یہ ان کے گھر میں گھسے اور ان کو مارا پیٹا، ان کا قیمتی سامان لے کر چلے گئے۔ اب یہ واقعہ 2-3 روز پرانا ہے، لیکن اس واقعے کی جو ہے اطلاع کہہ لیں، یا اس واقعے کی جو باز گشت ہے وہ اوپر تک پہنچ گئی، اور پتہ ہی چلا کہ یہ جو گھر تھا وہ کسی فوجی اہلکار کا تھا، کوئی فوج کا جوان تھا، اس کا گھر تھا، اس کی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، تو اس نے ظاہر ہے اپنی ہائی کمان کو اطلاع دی کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے، اور پھر پولیس جو ہے وہ آپ کو پتہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ تو جب یہ اطلاع پہنچی اور رسپانس شروع ہوا، تو پولیس افسران نے اس ایس ایچ او کو اور ان 3-4 پولیس اہلکاروں کو جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اطلاعات یہ ہے، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ فوجی جو ہے جوان وہ 3 تھانوں میں گئے، اور وہاں انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے جنہوں نے یہ سارا کام کیا، یعنی وہ پولیس کے لوگ کون ہیں جو ایک گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا خواتین کو اور اس کی فیملی کے لوگوں کو۔ تو اس کی بھی ایک ویڈیو موجود ہے کہ کس طرح ایک پولیس اہلکار جس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اس گھر کے ایک مرد نے، تو وہ دوڑ لگا گیا اور وہ بھاگ گیا، اور اس نے اپنی رائفل جو ہے وہ گیٹ سے باہر، ایک ساتھی اس کا گیٹ سے باہر نکل گیا، دوسرا اندر ہی تھا، تو رائفل اس نے اپنی باہر پھینک دی۔ اب وہ جو اسلحہ ہے وہ اسلحہ ہے جو انہوں نے دوران ریڈ وہاں پہ استعمال کیا اور فائرنگ کی۔
ادھر آ جاؤ یار کی مسئلہ کیا میں نہیں بھاگ کیوں رہے ہو کیا یہ ہے سر مسئلہ ہی نہیں ہے میں اندر ڈیوٹی اس لڑکے نے بجا دیا ہے وہ تھانے میں یہ ہے لڑکے سر میری بات مجھے مار کے گولی مارنے لگے تھے سر گولی اسے پوچھے لڑکا بھگا کہاں لے گیا تو جب یہ اطلاع پہنچ گئی کہ یہ معاملہ گڑبڑا گیا تو پولیس نے ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کیا کسی ایس پی ڈی ایس پی کے کہنے پہ اور اس کو حوالات میں بند کر دیا. بعد میں جب پہنچے لوگ باقی کے لوگوں کی تلاش میں تو پتہ چلا جی وہ تو پولیس کے لوگ جنہوں نے اس ریڈ میں حصہ لیا تھا وہ تھانے کے اندر بند ہے. پولیس کا یہ دعویٰ کہ ان کو پھر وہاں پہ حوالات کے اندر گھس کر مارا پیٹا گیا, ان پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اب یہ واقعہ اتنا ہی ہے کہ پولیس نے ناجائز چھاپہ مارا اور وہاں کی جو مقامی کوئی یونٹ ہوگی وہاں پہ شکایت ہوئی اور انہوں نے اس کو پرسو کیا اور اس دوران جو ہے وہ مختلف تھانوں میں جا کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہے. اب انہوں نے مارا نہیں مارا, تشدد ہوا یا نہیں ہوا, پولیس یہ کہتی ہے جی آپ ہمیں بڑا مارا گیا ہے, ہمارے تھانوں میں گھس کے ہماری جو ہے وہ ڈی وی آر لے گئے, سی سی ٹی وی فوٹیج لے گئے. اس واقعے کے اندر فوج کو ملوث کر کے باقاعدہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. یعنی تحریک انصاف والے اڈیالہ جیل کے باہر لوگوں کو جمع نہیں کر سکے تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ انہوں نے بھاول نگر شروع کر دیا اور یہ کہا دیکھیں پولیس کے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا, اور پولیس کو انہوں نے مائی باپ کا درجہ دیا کہ یہ ہماری پولیس ہے, اس کے اوپر دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہی وہ پولیس ہے جس کو پی ٹی آئی والے کئی مہینوں سے گالیاں دے رہے ہیں, لیکن اب اس معاملے میں فوج کو انوالو کر کے پارٹی بن گئے ہیں اور فوج ان کے نزدیک ظالم ہو گئی ہے اور یہ مظلوم ہو گئے. حالانکہ یہ واقعہ چیخ کر بتا رہا ہے کہ پولیس نے زیادتی کی. اچھا ہم یہ بندے نے کی کیتا ہوا آگے اچھا میرے بچیاں نے ماریا, میں ہاتھ جوڑے نے گاڑی پہچان دے بنا سی, کوئی بدماش نہیں, کوئی لگیر نہیں. تو وہ گئے ہوں گے, انہوں نے رسپونڈ کیا ہوگا کہ مقدمہ درج کرو بھائی, اور یہ جس نے چھاپا مارا ہے یہ بندہ کون ہے اور بتائیں کہ کیا ایویڈنس ہے. تو ایویڈنس تو تھا کوئی نہیں. بعد میں یہ کہتے رہے جی وہ کوئی ڈاکو تھے, ان کی تلاش میں ہم گئے تھے, تو وہ ڈاکو کہاں ہیں. پولیس نے جو مقدمہ درج کیا کسی اور تھانے نے, اس میں یہ لکھا ایس ایچ او نے کہ جناب یہ جو ایس ایچ او رضوان ہے اور باقی کے 3-4 پولیس اہلکار ہیں, انہوں نے کسی کے گھر میں چھاپا مارا تھا, وہاں سے کچھ لوگ پکڑے تھے اور ان کو پکڑ کے ان کا یہ کام تھا اگلے روز عدالت میں پیش کرتے, جو انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ان لیگل کام ہے, اس لیے جو ہے وہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف تفتیش شروع کی ہوئی ہے. جبکہ بقول راویان کے جب فوج کے لوگ گئے ہیں یا حساس ادارے کے لوگ وہاں گئے ہیں تو پولیس کے جو یہ افسران ہیں, تھانے دار اور باقی کے لوگ, یہ جیل کے اندر بند تھے, حوالات میں بند تھے اور وہاں ان کی دھلائی ہوئی ہے. اور اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے بلے بلے شروع کر دی اور فوج کے خلاف پرانی ویڈیو فوٹیج نکالی اور دل کی بڑاس, تاکہ ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو جائے. یہ بڑا یعنی ان کا کمال کام ہے. ان کو پتا تھا کہ سارا دن ان کی بینڈ بجنی ہے, تو انہوں نے ایک نیا ایشو پکڑا اور اس کو فوج کے ساتھ نتھی کر کے اس واقعے کو ایسا واقعہ بنا دیا جیسے کہ بہت بڑا کام ہو گیا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کے ساتھ واردات ہوئی ہے, اس کی کمپلین اس نے اپنے ادارے میں کی ہے اور ادارے نے اس کو رسپونڈ کر دیا ہے. تو یہ جو جھوٹ بولنے کا, حالانکہ وہ ٹھیک ہے کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے, وہ اگر گئے بھی ہوں گے تو وہ اپنے پیٹی بھائی کے لیے مقدمہ درج کرانے یا اس کو انصاف دلانے کے لیے تھانوں میں گئے ہوں گے. لیکن سوشل میڈیا پہ اس لڑائی کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں اس کا ذکر بھی نہیں ہونا, کیونکہ انہوں نے کوئی اور چیز نکال لینی ہے. اس لڑائی سے انہیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا, لیکن اس لڑائی کو انہوں نے اس لیے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ جو ان کی اڈیالہ جیل کے بعد نماز عید تھی اور پھر یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا کہ عمران کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی جا رہی, اور عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا اور اسے ایک پرانے واقعے کے ساتھ جوڑ دیا کہ ان کو بھی جو مالٹا کے اندر عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی تھی. تو یہ جو اپنے آپ کو سچا, دوسرے کو ظالم, اپنے آپ کو مسلمان, دوسرے کو کافر ظاہر کرنا نا, یہ پروپیگنڈا ان کا ایکسپوز ہو چکا ہے, لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں. تو یہ واقعہ اسی طرح ہے, اس واقعے میں کوئی فوج ادارے کے طور پر انوالو نہیں ہے. ایک اور بڑی خبر ہے, وہ 6 جج کے خط پر از خود نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے, اس میں روز کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. آج ان کا
تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، اور تحریری حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے پاکستان بار، سپریم کورٹ بار اور وفاق سے یہ پوچھا ہے کہ اس معاملے پر عدلیہ کا بطور ادارہ رسپانس کیا ہونا چاہیے، یعنی اگر عدلیہ کے اوپر بیرونی مداخلت ہوتی ہے تو ادارے کو کیا رسپانس کرنا چاہیے۔ جسٹس عطر ملا نے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ پیراگراف 1 سے 12 تک سے اتفاق کے لیے خود کو قائل نہیں کر سکے۔ جسٹس عطر ملا کا کہنا یہ کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سوال پر فل کورٹ نے غور کرنا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے، لیکن جسٹس عطر ملا کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ فل کورٹ نے کرنا ہے کہ ان کو استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہائی کورٹ کے ججز نے وہی کیا جو جج خلف کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے۔ ہائی کورٹ کے 6 ججوں پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان ججز نے آئین کی پاسداری کا خلف اٹھایا ہے اور ان کو وسل بلور سمجھنا چاہیے، اور ان 6 ججوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اختلافی نوٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو خط ہے 6 ججوں کا، اس میں انہوں نے انتظامیہ پہ ایلیگیشن لگایا، تو الزام انتظامیہ پہ ہے اور بارے ثبوت بھی انتظامیہ پہ ہے۔ یعنی عطر اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججز نے الزام لگایا ہے کہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، ویڈیوز بناتی ہیں، یہ اس کا جو جواب دینا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں وہ کرتی، اس کا ثبوت دینا ہے انتظامیہ نے۔ یعنی سبحان اللہ، جو الزام لگا رہا ہے اس کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، اس نے بس الزام لگا دیا ہے تو بارے ثبوت چلا گیا اس کے اوپر۔ اب یہ وہی معاملہ ہے جو نیب کے قوانین میں تھا، یعنی نیب کے پاس بھی جو سب سے طاقتور لا تھا وہ یہی تھا کہ بارے ثبوت جو ہے ملزم کے سر پہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ لا ختم ہو چکا ہے، اس لا کی وجہ سے نیب نے کتنے بے گناہوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ یعنی ایک استاد جو ہتھ کڑی جس کو لگائی گئی اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہتھ کڑی سمیت مارا گیا، وہ کیا تھا کہ وہ نہیں اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کر سکے، اور ان کے اوپر اتنا ٹارچر کیا گیا کہ بس ہم نے آپ کو اٹھا لیا جی آپ گناہ گار ہیں۔ وہ یونیورسٹی کے استاد تھے۔ تو نیب کے ان قوانین کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے اور کئی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ وہ قانون آج عطر اللہ صاحب کو یاد آ رہا ہے، تو اس کا مطلب عطر اللہ صاحب چاہتے ہیں کہ نیب کا وہ قانون ریسٹور کیا جائے، اور عطر اللہ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ان 6 ججوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بس انہوں نے جو بتا دیا وہ بتا دیا۔ حوالہ انہوں نے دیا کہ سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ وہ صحیح کہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں عدالت خود مان چکی ہے کہ مداخلت ہوتی رہی ہے، اصغر خان کیس میں بھی، اور پھر ابھی حال ہی میں جو جسٹس شوکت صدیقی کا کیس ہوا ہے اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ تو یہ تو وہ جج ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں سب کو اس حقیقت کا اچھی طرح علم تھا، لیکن جو الزام ان 6 ججوں نے لگایا ہے وہ آؤٹ آف نو ویئر لگایا۔ ان 6 ججوں کا ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی ریمارکس ایسا نہیں ہے جو کسی بیرونی قوت کی مداخلت یا دباؤ کی وجہ سے ہو۔ تو ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ یعنی شور ہے کہ اگر وہ اپنا ثبوت نہ دے سکے تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جیسے یحییٰ افریدی کا نوٹ بھی اس میں شامل ہے، جس میں انہوں نے وہ لکھا ہے کہ وہ اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ جو معاملہ انتظامیہ ہے کا ہے۔ جیسے یحییٰ افریدی کا اضافی نوٹس بھی اس میں شامل ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس کا نوٹس جو ہے وہ اچھی نیت سے لیا گیا ہے، لیکن اس سے ہائی کورٹس اور ان کے چیف جسٹس کی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور میں خود کو آج کو نوٹس کے بینچ سے الگ کرتا ہوں۔ تو اس تحریری حکم نامے میں اٹارنی جنرل کے دلائل بھی شامل ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب آگے اور زیادہ یعنی پیچیدہ صورتحال کی طرف جا رہا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی جو باہمی محبت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن لگتا یوں کہ یہ معاملہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب خوش نہیں ہیں، اور وہ خوش اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا، ان کو روکا جا رہا ہے۔ ان کے بہت سارے ایسے کام ہیں یا بہت ساری ایسی ان کی ایکٹیویٹی ہے جن کے اوپر روک لگائی گئی ہے۔ مثلا
ان کا جو موقف ہے کہ 2018 کے الیکشن کے کرداروں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، جن میں جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید اور جسٹس ثاقب نثار اور باقی کے لوگ شامل ہیں، اس پر انہیں خاموش کرا دیا گیا۔ ان کی پارٹی نے کہا کہ یہ آپ اس معاملے کو نہ اٹھائیں، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو اپنی بیٹی کو آگے لانا چاہتے تھے تو انہوں نے وزارت عظمیٰ کی قربانی دے دی، بھائی وزیر اعظم بن گیا، بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں۔ تو ایک اجلاس میں نواز شریف صاحب بیٹھے اور اس کے بعد اس اجلاس کی جب تصاویر شیئر ہوئیں، اس پر کچھ حلقوں کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اور زیادہ جو رد عمل آیا وہ یہ تھا کہ یہ تو نواز شریف صاحب ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو حکومت ہے اس کے اوپر بڑا منفی اثر پڑے گا، اور یہ تاثر جائے گا کہ مریم نواز ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے جو باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہی ہیں۔ تو اس لیے میاں صاحب کو ذرا سمجھایا جائے۔ تو میاں صاحب کو سمجھانے والے بڑے ہو گئے، میاں صاحب اے نہ کرو، میاں صاحب وہ نہ کرو، میاں صاحب وہ نہ کرو۔ اب میاں صاحب نے بیٹوں کو کہا کہ چلو بھائی لندن چلتے ہیں، ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں، اور مدینہ منورہ بھی جائیں گے رمضان المبارک میں۔ لیکن اس پر بھی انہیں درخواست کی گئی کہ میاں صاحب اگر آپ ان حالات میں باہر چلے گئے تو ہماری بڑی بینڈ بجنی کہ میاں صاحب نس گیا۔ تو میاں صاحب نے کہا میں تو پہلے بھی گیا تھا بیماری کا علاج کرانے کے لیے۔ ان کا اس وقت تو آپ اور ہم سارے اپوزیشن میں تھے، تو آپ کو بڑی مشکل سے باہر بھیجا گیا تھا، پتہ نہیں کون کون سے ہیلے حربے طریقے اختیار کیے گئے۔ اب اگر آپ جائیں گے، جب آپ کی حکومت بھی ہے، تو لوگ کہیں گے جی میاں ڈر کے نس گیا، اور میاں ناراض اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا، تو حکومت کمزور ہوگی۔ جو عوامی طاقت ہے، جو ووٹ بینک ہے، وہ نواز شریف کا ہے۔ تو اگر نواز شریف کا ووٹ بینک پیچھے ہٹا تو پھر شہباز شریف کے تو پاؤں کے نیچے تو زمین بڑی گرم ہے نا، تو وہ تو بڑی احتیاط سے پاؤں رکھ رہے ہیں۔ عید کے موقع پر ہمیشہ دونوں بھائی اکٹھے، یہ ان کی خاندانی روایت ہے کہ نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور باقی فیملی کے جتنے لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں وہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف انہیں پیار دیتے ہیں اور شہباز شریف ان کے گلے ملتے ہیں۔ یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ نواز شریف نے الگ عید پڑھی ہے اور شہباز شریف نے الگ عید پڑھی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی وجہ یہ بھی ہو کہ کوئی وقت کی کمی ہو، یا یہ سیدھے سعودی عرب سے لاہور آئے تھے تو پھر نہیں جا سکے جاتی عمرہ، یا کوئی اور وجہ ہو۔ لیکن اس نے بہت سارے سوال کھڑے کیے، اور نواز شریف کے جو قریبی ذرائع ہے وہ بڑے دنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اپنا جو پولیٹیکل جو ان کے اندر ڈیزائر ہے ٹو سرو دی نیشن، اس کی وجہ سے وہ پھٹ پڑیں، یعنی لاوا پھٹ جائے، اور وہ بتا دیں کہ جناب میں تو اس کام کے لیے آیا تھا، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو پارٹی کا صدر بنا دیتے ہیں تو آپ پارٹی چلائیے گا۔ اس معاملے میں بھی ابھی تک کوئی یعنی آگے بات نہیں بڑھی۔ ویسے تو ساری پارٹی کہتے ہیں جو نواز شریف کہے گا وہی ہوئے گا۔ جس طرح عمران خان کی پارٹی میں عمران خان سب مائنس ہے اور پارٹی چل رہی ہے اور حکومت بھی چل رہی ہے، لگتا یہ ہو کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی فارمولہ چل رہا ہے کہ نواز شریف ہے اور نواز شریف کے نام پہ پارٹی ہے، نواز شریف کے نام پہ ووٹ بینک ہے، مزے کوئی اور لوگ کر رہے ہیں، عمران خان کے نام کا ووٹ بینک ہے، مزے کوئی اور کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا جو فارمولہ ہے اس پر عمران خان تو چلے اندر ہے، نواز شریف تو جیل میں نہیں ہے، اور نواز شریف اس وقت باہر ہے۔ تو نواز شریف کے حوالے سے یہ خدشات لوگوں کے ذہن میں سر اٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب تو یہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ پرائم منسٹر بھی اس لیے نہیں بنے تھے کہ وہ یہ فلیکسیبل طبیعت کے حامل نہیں ہیں جو طبیعت شہباز شریف کی ہے، اور شہباز شریف نے کئی اپنے فیصلے جو کہ بحیثیت وزیر اگر نواز شریف کرتے جو واپس ہوئے ہیں، شہباز شریف نے تو مان لیا، فیصلے واپس لے لیے، نواز شریف کبھی نہ مانتے۔ تو اب اس لیے جو ہے وہ اس کو میں زیادہ اس کے اوپر میں حاشیہ آرائی نہیں کرتا، لیکن یہ سوال ضرور لوگوں کے ذہن میں آیا اور کیا سرائی ضرور ہو رہی ہے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، یا تو میاں صاحب کو منع کیا گیا ہے، جدہ جانے سے روکا گیا ہے۔ ویسے میرے اطلاعات ہے کہ وہ خود ہی نہیں گئے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ وجہ ان کی یہ کہ وہ ہے ناراض ہی، وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ان کو روک ٹوک کی جا رہی ہے، وہ چاہتے یہی ہے، اور یہ بات ان کے قریبی لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ باقی سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ابھی وہ آسان لفظوں میں کہہ رہے ہیں، کل کو میاں بھی اگر زندہ ہو گیا
تو وہ جو مولانا فضل الرحمان نامی پہلوان ہے نا، اس نے کہیں اور نہیں جانا، اس نے نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.